अस्सलाम वालेकुम और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जनाब, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सफ्तर। नाजरीन, आसिफ अली वासिफ ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। जिन लोगों ने मुश्किलात का जिक्र दूसरों के सामने किया, उन्होंने अपनी मुश्किलात में इजाफा किया। हम अक्सर ऐसा होता है कि हम पे कोई मुश्किलात आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो हम उसका जिक्र बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला ने जो आपको ब्लेसिंग दी होती है, हम उसमें नाशुक्री करना शुरू कर देते हैं। हम सिर्फ यही देखते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स क्या मेरे लिए हैं, ये मुश्किलात क्या सिर्फ मेरे लिए हैं, लोग तो कामयाब हो रहे हैं, लोग बहुत आगे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सिर्फ मेरे साथ मुश्किलात ही हैं। तो उन्होंने लिखा कि अगर आप मुश्किलात का बहुत ज़्यादा जिक्र करना शुरू कर देते हैं या बहुत ज़्यादा लोगों से डिस्कस करना शुरू कर देते हैं तो आपकी मुश्किलात में इजाफा होता है। और वैसे भी कहा जाता है जब आप में कोई मुश्किलात होती है और अगर आप सब्र कर जाते हैं तो वो सब्र जो आपका शुक्र में तब्दील हो जाता है और जो आपकी परेशानी होती है वो आपकी खुशी में तब्दील हो जाती है। तो जनाब, आज का पहला टॉपिक, क्योंकि हम आपकी हेल्थ से हमें बड़ा एक कंसर्न होता है, हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, खुशहाल रहें। खुशहाल आप उसी वक्त रहेंगे जब आप सेहतमंद रहेंगे। सेहतमंद रहने के लिए आज हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है जी गुर्दों की बीमारियों के हवाले से कि क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से आपकी जो किडनीज हैं वो खराब हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं, आपकी क्या कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जब आप में वो सिम्टम्स आए तो आपको फौरन से अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उन्हें जाके कंसल्ट करना चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए। अपनी किडनी के टेस्ट, अगर आप माशाल्लाह से हेल्दी हैं, बिल्कुल ठीक है, तो कितनी देर के बाद जाके आपको अपने गुर्दों के टेस्ट करवाने चाहिए। ये तमाम चीज़ें जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके अलावा जो किडनी ट्रांसप्लांट है हमारे पाकिस्तान में बड़े कामयाब तरीके से किया जा रहा है, कौन सी ऐसी सिचुएशन आ जाती है या किडनी की ऐसी स्टेज होती है जब आपकी किडनी दोनों काम करना खुदा न खास्ता बंद कर देती हैं, आपकी किडनी फेल हो जाती है। ये अमूमन हमने बात सुनी होगी, इस हवाले से भी बात करेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अली सकलैन हैदर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इरम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब बिल्कुल खैरियत से हैं। डॉक्टर साहब, गुर्दों की बात हो रही है, किडनीज की बात हो रही है, तो पहले कोई ऐसा फर्स्ट किडनी का जो आपको शो करता है कि आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम होने जा रहा है, वो क्या साइन होगा? जी, आपने आज टॉपिक बहुत अच्छा सिलेक्ट किया और बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन भी इस बीमारी के बारे में दिया है। असल में गुर्दे बड़े अहम हिस्सा हैं हमारे जिस्म का, इसमें कोई शक और नहीं है। इनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ भी है कि ये इनके अगर फंक्शन के हिसाब से आप बात देखें ना, तो फिर हम सिम्टम की जो आपने सवाल किया बात करते हैं कि जब पूरे जिस्म का जो इखराज का निज़ाम है वो सारा गुर्दों से हैंडल होता है। जिस्म में खून की जो बनावट है उसमें भी 25% किरदार इनका आता है। आपके जो कैल्शियम, फास्फोरस और हड्डियों के मुतल्लिका जो मेटाबॉलिज्म है उसमें भी किरदार अदा करते हैं। तो इसके बड़े मुख्तलिफ अहम फंक्शन है जिस्म में। अब जो आपने बात की है कि गुर्दे की बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं, तो मैं एक रफ आपको पहले एस्टिमेशन दे देता हूँ कि पूरी दुनिया में इस वक्त तकरीबन 850 मिलियन से ज्यादा लोग गुर्दे की किसी न किसी बीमारी का शिकार हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हर 7वां या 8वां शख्स किसी न किसी गुर्दे की बीमारी में वो जो है ना वो मुलव्वस है, यानी कि उसको है बीमारी। आप देखें कि ये बहुत बड़ा एक नंबर है कि हर 7वां 8वां शख्स इसमें मुब्तला होना। अब बात करते हैं कि जो कौन सी अलामात ऐसी हैं कि जो अगर आपको महसूस हो रही हैं तो आप सोच सकते हैं कि भाई मुझे खुदा न खास्ता कोई गुर्दे का मसला तो नहीं है। अगर हम इस तरफ आए तो उसमें पहली अलामत ये है कि जिस्म में सोज पड़ जाना, यानी कि अगर आप सुबह सो के उठते हैं तो चेहरे पे और ख़ास तौर पर आंखों के नीचे अगर आपको सोज महसूस हो रही है, आपको टांगों पे, पाँव पे आप दबाएं अंगूठे के साथ और अगर वहाँ पे गड़ा पड़ जाए या सोजिश आपको महसूस हो तो आप ये शुरू की अलामत में आपको मिल सकती है। ठीक है। अच्छा, हम पेशाब करते हैं तो थोड़ी सी जाग बनती है जो चंद सेकंड में वहां से खत्म हो जाती है। हाँ, लेकिन अगर पेशाब करते वक्त आप महसूस करें कि बहुत ज्यादा फोम यानी कि जाग बनी है और वो जाग जो है वो काफी देर के लिए वहां पे खड़ी रही है, यानी कि वो डिसअपीयर नहीं हुई, तो ये पहली अलामत होती है कि इसका मतलब गुर्दे के फिल्टर जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो गए और वहां से प्रोटीन का इखराज शुरू हो गया है। अच्छा, इस लेवल तक आप अपने ब्लड के टेस्ट या बाकी रूटीन के भी टेस्ट आप कराते हैं तो वो आपको नॉर्मल मिल सकते हैं। लेकिन ये अलामत अगर किसी को महसूस कर रहा है कि बहुत ज्यादा जाग बन रही है
تو وہ ضرور اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرے اور اس کو یہ بتائے. پہلا ٹیسٹ ہے جو آپ اپنے گھر پہ کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ پہلا گھر میں جو علامت نوٹ کرنے والی ہے. اور پرانے زمانوں میں جب یہ ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے تو اس کی بنا پر بھی محسوس کیا جا سکتا تھا کہ بھی پرابلم گردوں کے اندر ہے. جب بیماری آگے بڑھتی ہے تو آپ کو الٹیاں آ سکتی ہیں, آپ کی بو کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں, آپ کو خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے. مثلا گھر والے نوٹ کرتے ہیں کہ آپ کا رنگ پیلا ہو گیا, آپ کو خون کی کمی, لیکن کوئی وجہ سامنے نہیں آ رہی. آپ کو نکاحت, آپ کی جسم میں کمزوری بڑھ جاتی ہے. اور اگر یہ گردے مکمل طور پر نکارہ ہو جائیں اور جو زہریلے مادے پیشاب کے راستے خارج ہونے تھے وہ سارے کے سارے بلڈ میں آ جائیں تو پھر آپ خدا نخواستہ جھٹکے پڑ سکتے ہیں, سانس پھول جاتا ہے. تو یہ والی علامات, ان میں سے کوئی علامت بھی اگر آپ غور کریں تو آپ کو ضرور فوری طور پر یہ سوچ لینا چاہیے کہ مجھے خدا نخواستہ کوئی گردے کا مسئلہ تو نہیں ہے, اور تاکہ فوری ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کے متعلقہ تشخیص کر لی جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ وہ آپ نے سمپٹمز بتائے ہیں یا آپ نے وہ جو ایک بندہ خود سیلف اسیسمنٹ کر رہا ہوتا ہے اپنی باڈی کی, تو اس میں آپ کو واضح طور پہ یہ پتا چل جائے گا, جس میں آپ نے یورین کا بھی بتایا اور آپ نے بتایا باڈی میں پوری سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, آنکھوں کے نیچے پفینس ہونا شروع ہو جاتی ہے, سانس کا پھولنا, سانس کا. اور اس کے علاوہ کیا اسپیسیفک اینکلز جو آپ کے ٹخنے ہوتے ہیں اس میں زیادہ سویلنگ ہوتی ہے؟ جی وہ یہ ہے نا کہ یہ بیسیکلی تو جب گردے, دیکھیں میں نے اخراج کا نظام کے اس کی فنکشن کی بات کی تھی, ہوتا یہ ہے کہ جب گردوں کا فنکشن کمزور پڑ جاتا ہے آپ کسی بیماری کی وجہ سے گردوں کی, تو اس میں یہ جو اخراج کا نظام ہے, یعنی کہ جو باڈی سے فلوئڈ یا انہوں نے آپ کا پانی نکالنا ہے پیشاب کے راستے, وہ ریٹین ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اسی کی وجہ سے آپ کو یہ ٹانگوں پہ یا چہرے پہ سویلنگ, کیونکہ باڈی میں فلوئڈ ریٹینشن ہو رہی ہے, اس وجہ سے آپ ٹخنے پہ یا پاؤں پہ یا ٹانگ پہ وہ جتنا جتنا پانی ریٹین ہوتا جائے گا وہ سویلنگ پھر اوپر جسم کے حصوں میں آنا شروع ہو جاتی ہے. پیٹ میں پانی آ جاتا ہے, پھیپھڑوں میں پانی آ جاتا ہے, لیکن یہ سٹارٹ آپ کے پاؤں یا ٹانگوں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اگر یہ سارے سمپٹمز آپ میں سے کوئی آپ کی باڈی میں ایک بھی پایا جاتا ہے, فوراً سے آپ ٹیسٹ کروائیں, اور اگر آپ کی تشخیص ہو جاتی ہے کڈنی کی پرابلم یہ, تو آسانی سے ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے؟ جی, اب اس میں جو تشخیص کی بات ہے اس کا ٹریٹمنٹ تو بالکل آسانی سے ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پہ معلوم کرنا کہ اس کی وجہ کیا تھی وہ بہت ضروری ہے. میں 6-7 جو سب سے زیادہ پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی اس کی جو گردے کی جو وجوہات ہیں نا بیماریوں کی, وہ میں بتانے لگا ہوں کہ سب سے پہلی وجہ جو سب سے زیادہ کامن دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی وہ ہے شوگر, یعنی کہ ڈائبٹیز. تو ڈائبٹیز کے پیشنٹس جو ہیں وہ نمبر 1 کاز ہے. نمبر 2 جو ہائپر ٹینشن ہے, بلڈ پریشر کا بڑھ جانا. تیسرے نمبر پر ہے جو گردے کی اندرونی بیماریاں جس کو ہم گلومیرولونیفرائٹس کہتے ہیں, یعنی کہ وہ قوت مدافعت ہمارے جسم کی وہاں پہ خرابی کا باعث بنتی ہے. چوتھے نمبر پر گردے میں پتھریاں بن جانا, جو کڈنی سٹون کے پیشنٹس ہیں وہ اس کی وجہ ہو سکتے ہیں. 5واں نمبر جو کہ میں اپنے تقریباً تمام ٹی وی پروگرامز میں یہ بات کرتا ہوں وہ ہیں پین کلرز کا استعمال, یعنی کہ NSAIDs ایک گروپ ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہمیشہ یہ لفظ استعمال کرتا ہوں چونکہ ہمارا ہر گھر منی میڈیکل سٹور ہے اور ہم سیلف میڈیکیشن جو فرسٹ ہے اس کے عادی ہیں. اس میں جب یہ NSAIDs کا یوز جو پین کلر استعمال ہوتے ہیں یہ گردوں کو بڑی بری طرح متاثر کر سکتے ہیں, اس میں احتیاط برتنی چاہیے. اسی طرح دوائیاں کچھ اور جو ہیوی میٹلز ہیں, کشتہ جات ہیں, یہ والی چیزیں آپ کے گردوں کو ڈیمیج کر سکتی ہیں. پھر ہے کچھ جو فیملیل پرابلمز ہیں, جو انہیریٹڈ پرابلم, یعنی کہ جو ہم اپنے جینز میں لے کے پیدائش کے وقت آتے ہیں, اس میں مختلف گردے میں تھیلیوں کا بن جانا خاص طور پر, یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جو گردوں کو متاثر کرتی ہیں. اچھا, اب جو بات تھی پوائنٹ کہ ان میں سے پہلے تو پن پوائنٹ یہ کرنا ہوگا, تشخیص یہ کرنی ہوگی کہ کون سی وجہ ہے. علاج جو آگے ہوگا وہ وجہ کے مطابق ہوگا. ایک مثال ہے کہ اگر شوگر والے مریض کو شوگر کی وجہ سے گردے کی بیماری آ گئی ہے تو ٹریٹمنٹ ہم نے پہلے کیا کرنا ہے کہ شوگر کو اچھا کنٹرول کرنا ہے. اگر اس کی ڈائبٹیز کنٹرول ہوگی تو ہم گردے کی بیماری پہ قابو پا سکیں گے, لیکن ہم گردے کا علاج تو کرتے رہیں لیکن ڈائبٹیز ہماری ان کنٹرول رہے تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم گردے کی بیماری کو روک پائیں گے. یہ پروگریس کرتی جائے گی اور وہ مریض جلدی ڈائلسس کی طرف جو ہے نا وہ چل پڑے گا. اسی طرح بلڈ پریشر کسی کا ہائی رہتا ہے تو وہاں پہ ہمارا پہلا آبجیکٹیو یہ ہوگا مقصد کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جائے
تاکہ وہ بیماری کو آگے نہ لے کے. اب کوئی دردوں کے جوڑوں کی دردیں یہ ہیں, یہ مریض ہیں جو لمبا سالوں سال پین کلرز کھا رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے معالج سے رجوع کر کے, اور خاص طور پر وہ گردوں کے ٹیسٹوں کی طرف بھی نظر رکھیں اور دوائیاں اس کے مطابق استعمال کریں کہ جہاں پہ گردے ان کے جو ہے نا وہ ڈیمیج نہ ہو. تو ارم اس طرح ہم تشخیص کے مطابق چلیں گے, اور جتنا جلدی تشخیص کر لی جائے اتنا ہی ارلی سٹیج کے اوپر بیماری کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, کڈنی کی پین بہت ہی ایک خطرناک قسم کی پین ہوتی ہے جو کہ بیئر نہیں ہو رہی ہوتی. آپ کی کوشش ہوتی ہے جلدی سے کوئی پین کلر لگ جائے, ایک بار اس کو کنٹرول کر لیا جائے. ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے, جب آپ کو کڈنی کی پین ہوتی ہے تو فوراً ہی پانی والی بوٹل دے دی جاتی ہے کہ آپ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں تاکہ یورین کے تھرو آپ کے وہ جو بھی پرابلم ہے وہ نکلتی جائے اور آپ یو فیل بیٹر لائک پانی زیادہ پینے سے. تو اگر آپ کو کڈنی کی پین ہو رہی ہو تو کیا پانی کا استعمال کرنا چاہیے؟ جی, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے, اور واقعی یہ بات اسی طرح ہے کہ جب کڈنی سٹون کی خاص طور پر بات کروں گا, اس کی پین ہوتی ہے تو بڑی شدید قسم کی پین ہے, اور جن لوگوں نے اس کو برداشت کیا ہوا وہ ہی جانتے ہیں. ایسے وہ اتنا ریسٹ لیس پیشنٹ ہوتا ہے, اس کو کسی بھی چیز سے سکون نہیں مل رہا ہوتا, وہ ڈیفرنٹ ایون اپنی پوزیشنز بدلتا ہے کہ کہیں مجھے سکون مل جائے. بالکل ایسے, لیکن اس کے باوجود وہ شدت کی. لیکن ارم, میں یہاں پہ یہ بتاؤں کہ گردے کی ساری بیماریوں میں درد نہیں ہوتی, یہ ناظرین کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے. اکثر اوقات آ کے جب ان کے ٹیسٹ خراب نکلتے ہیں نا, تو وہ ان سے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کے گردے جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو کبھی درد ہی نہیں ہوئی. تو درد جو ہے وہ 2-3 میں آپ کو چیزیں بتا دیتا ہوں جس میں ممکن ہے, جس میں نمبر 1 ہے کڈنی سٹون کے پیشنٹ. اچھا ٹھیک ہے. جب آپ کو پتھری بنے اور وہ پتھری جب موو کرتی ہے نا, اگر تو وہ گردے کے اندر پتھری پڑی ہوئی ہے تو پھر بھی آپ کو درد نہیں ہونی. جب وہ پیشاب کی نالی کی طرف اپنا راستہ اور سفر شروع کرے گی نکلنے کے لیے, اس نے مثانے کی طرف آنا ہے, وہ جو سفر ہے وہ جیسے جیسے موو کرتی ہے تو بڑی شدت کی پین ہوتی ہے, کیونکہ اندر وہ ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے. تو دوسری بات یہ کہ جب آپ کو مثانے میں, گردے میں یا پیشاب کی جو نالیاں ہیں اس میں انفیکشن شدید ہو جائے تو آپ کو بخار اور آپ کو درد شدید ہو سکتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ کڈنی میں یا کسی اس پورے نظام کے اندر کوئی گلٹی رسولی بن جائے, پس پڑ جائے, تو یہ چند ایک بیماریاں ایسی ہیں کہ جس میں درد اور بخار اور اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے. اچھا, اب جس طرح میں نے بات کی تھی کہ شوگر یا بلڈ پریشر کی وجہ سے گردوں کا جو ڈیمیج ہونا, اس میں درد نہیں ہوتی. ہاں بالکل, جب بی پی ہائی ہوگا تو وہ آپ نے ساتھ ہی سوال پانی کا کیا کہ پانی کا استعمال. پرانے زمانے میں نا ایک یہ تھیوری موجود تھی کہ جب آپ کا سٹون نکلتا تھا, یعنی کہ راستہ وہ اپنا سفر شروع کرتا تھا نکلنے کا, تو اس وقت لوگ پانی کا استعمال زیادہ اس لیے کرتے تھے کہ پیچھے سے پیشاب زیادہ بنے. ان کی تھیوری یہ تھی کہ اس کو وہ تھوڑا پریشر زیادہ پڑے گا تو پتھری جلدی نکل جائے گی. اچھا, اب اس وقت جو آج کل زمانے کے حساب سے ہم جو ریسرچ کے حساب سے بات کریں تو یہ تھیوری کو ہم اب اس طرح استعمال نہیں کرتے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں, اگر آپ جس بھی گردے میں دائیں یا بائیں میں سے وہ پتھری نکل کے پیشاب کے راستے میں آ گئی ہے, اب وہ چونکہ اس نے راستہ پیشاب کے نکلنے کا بلاک کیا ہوا ہے, پیچھے وہ گردہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ پیشاب آگے اس گردے کا نکل نہیں رہا. پیشاب تو آپ کا دوسرے گردے سے نکل رہا ہوتا ہے, لیکن یہ گردہ پیچھے یعنی کہ اس کی سویلنگ شروع ہو جاتی ہے. آپ جب پانی کا استعمال ایسی سچویشن میں بڑھا دیتے ہیں نا, پیچھے سے جتنا زیادہ یورین بنے گا اس گردے میں, وہ اس کی سوج کو, اس کی سویلنگ کو زیادہ تیزی سے بڑھا دے گا. تو اس میں پھر آپ کو ایمرجنسی انٹرونشن کرنی پڑتی ہے. اس لیے آج کل ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پیاس کے مطابق پانی استعمال کرنا تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس نیت سے کہ یہ پانی کا استعمال جو ہے میری اس تکلیف کو جلدی رفع کر دے گا, تو وہ اب ایسی ریسرچ یا ایسی سائنس اب استعمال نہیں ہوتی, اور اس سے ہم پیشنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ زیادہ لیکوڈ کا استعمال نہ کریں. دوسری بات میں پانی کے استعمال کے حوالے سے, چونکہ آپ نے بات کی ہے کہ یہ تو ایک سٹون کے لیے بات تھی, دیکھیں جن مریضوں کے گردے جو ہیں وہ نکارہ ہو گئے ہیں یا وہ ڈائلسس پہ آ گئے ہیں یا ڈائلسس پہ جانے والی سٹیج پہ ہیں, وہاں پہ جس طرح میں نے علامات میں بات کی تھی نا کہ آلریڈی سوج پڑی ہوئی ہے. سوج کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کے جسم میں پہلے ہی پانی کی زیادتی ہے. آپ ایسی سچویشن میں پانی کا استعمال بڑھائیں گے تو ہوگا یہ کہ جو ٹائم ہم کیش کرنا چاہتے ہیں کہ دوائیوں سے ہم نکال لیں اور ڈائلسس پہ ابھی نہ جائیں,
وہ سانس زیادہ پھولے گا, ڈائلسس کی ایمرجنسی آن پڑے گی. ہاں وہ مریض جن کے جسم میں ڈاکٹر یہ اسیس کر لے کہ اس کو پانی کی کمی ہے, مثلاً آپ کو الٹیاں آ گئیں, آپ کو پخانے لگ گئے, اس سے پانی جسم کا ضائع ہو گیا اور اس سے گردے کی بیماری کا خدشہ بڑھ جاتا ہے, اس صورتحال میں ہم پانی کے استعمال کو زیادہ کرتے ہیں. تو یہ مختلف میں نے آپ کو مسالیں بتا دی ہیں, اس کے مطابق چلنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب جب پین ہے تو آپ نے پانی کا استعمال زیادہ نہیں کرنا, یہ سوچ کے کہ اگر پتھری ہے تو وہ موو جلدی کر لے گی, اور یہ اس وقت نہیں کرنا. ہاں اگر آپ کو کوئی اور ریزن ہے, جیسے وامٹنگ ہے, آپ پانی آلریڈی نہیں پی رہے تھے, ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے, تو ریزن ہو سکتی ہے, اس میں بڑھا سکتے ہیں آپ, ویسے نہیں آپ نے کرنا, ویسے نہیں آ سکتے. ٹھیک ہو گیا, یہ تو بڑی دو امپورٹنٹ چیزیں تھی. ڈاکٹر صاحب آپ کو اپنے گردے کا ٹیسٹ کتنی دیر کے بعد کروانا چاہیے؟ جی, یہ اس کو دو حصوں میں جواب دیتا ہوں. پہلا تو یہ ہے کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو لوگ بالکل نارمل ہیلدی جو لوگ ہیں, جن کو کبھی کوئی پہلے کوئی پرابلم نہیں ہے, ان کے لیے میری یہ رائے ہے, اور ساری سائنس اور ریسرچ بھی یہ بات کرتی ہے کہ سال میں ایک دفعہ ہمیں گردوں کے ٹیسٹ جو ہے نا وہ ضرور کرانے چاہیے. یہ نارمل جو ہیلدی پاپولیشن ہے ان کی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, ان کے ساتھ ہی ہم لے لیتے ہیں کہ جن کو شوگر ہے, جن کو بلڈ پریشر ہے, جن کو گردے میں پتھریاں ہیں, جتنی وہ وجوہات میں نے بتائی تھیں, لیکن ابھی ان کو گردوں کی علامات یا گردوں کی جو فنکشن کی خرابی ہے وہ نہیں شروع ہوئی. سال میں ایک دفعہ اپنے گردوں کے ٹیسٹ کرا کر نظر رکھنی چاہیے. صحیح. یہ تو ایک گروپ ہو گیا کہ جہاں پہ گردوں کا فنکشن ابھی نارمل تھا. اگلی بات یہ ہے کہ دوسرا گروپ کہ جن کو پہلے سے معلوم ہے کہ ہمارے گردے فنکشن کے حساب سے متاثر ہیں, وہ اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, جتنی میں نے بیماریاں گنوائی تھیں. ٹھیک ہے. ان کو یہ چاہیے کہ پہلے نمبر پر وہ کسی اپنے نیفرولوجسٹ کے ہی زیر علاج ہوں گے, اور وہ ان کو ریکمینڈ کر رہا ہوگا سٹیج کے حساب سے کہ کچھ جو سٹیج ہے جب جتنی آگے ایڈوانس ہے اس میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ مہینے 2 مہینے کے بعد وہ کرائیں. اگر وہ بالکل ارلی سٹیج میں ہے تو وہاں پہ 3 سے 6 مہینے کے بعد وہ ٹیسٹ کرا کے ان پہ نظر رکھنی چاہیے. ارم, اگلی بات یہ ہے کہ ٹیسٹ کرانے کون سے چاہیے؟ ہاں جی, موسٹ امپورٹنٹ, یہ سب سے اہم چیز ہے. اب میں اس کو بھی 2 حصوں میں بتاتا ہوں. پہلا وہ ہے کہ جو نارمل ہیلدی لوگ ہیں ان کو کون سے ٹیسٹ ہیں وہ کرا کے دیکھنے چاہیے کہ جس سے گردوں کے بارے میں معلومات مل جائیں. تو سب سے پہلے ہم نے علامات میں بات کی تھی کہ چونکہ پیشاب میں جب جاگ بنتی ہے تو پہلا کام تو سب سے سستا ترین ٹیسٹ وہ ہے یورین کمپلیٹ ٹیسٹ. ٹھیک ہے, یورین کا, اور سستا بھی ہے. یہ 80% ہمیں معلومات گردے کی بیماریوں کے حوالے سے دے دیتا ہے. سستے کا یہ ہے کہ تمام سرکاری اسپتالوں میں فری ہو جاتا ہے, اور اگر آپ کوئی پرائیویٹ لیب میں بھی جا کے یہ کرائیں تو میرے خیال 100-150 روپے سے زیادہ اس ٹیسٹ کی قیمت نہیں ہوتی. لیکن اس میں معلومات کیا ہے, اس میں انفیکشن کا پتہ چل سکتا ہے, اس میں گردے کے فلٹر ڈیمیج ہونے کا پتہ چل سکتا ہے, گردے میں سے بلڈ آ رہا ہے تو مختلف چیزوں کو ہم معلوم کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے بلڈ کا ٹیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں یوریا اور کریٹینین. یہ خون میں 2 چیزیں ہم چیک کرتے ہیں کڈنی کے فنکشن کو دیکھنے کے لیے. تیسری بات ہے الٹرا ساؤنڈ. الٹرا ساؤنڈ میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ گردے کی ساری شکل و صورت, اس میں پتھری کا بننا, اس میں رسولی کا بننا, اس میں کوئی انفیکشن کی علامات. اب آپ دیکھیں کہ الٹرا ساؤنڈ, بلڈ کا ٹیسٹ, یورین کمپلیٹ اور ایک CBC جس میں کہ آپ کی خون کی کمی یا باقی معلومات آپ کو مل سکتی ہے. یہ 4 ٹیسٹ ہیں. اگر نارمل لوگ سال میں ایک دفعہ یہ کرا لیا کریں اور کم از کم وہ 80 سے 90% اس بات کے لیے ایشور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں گردے کے متعلقہ کوئی پرابلم نہیں ہے, اگر ان کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو سرکاری اسپتالوں میں زیادہ سے زیادہ آپ کا خرچہ 500 سے 1000 روپے اور فری بھی ہو سکتا ہے. آپ آسانی سے 6 ماہ کے بعد تو لگا ہی سکتے ہیں, 6 مہینے یا سال کے بعد. اور دوسری بات پرائیویٹ لیب میں بھی 3-4 ہزار روپے سے زیادہ یہ معاملہ نہیں ہے. ریلیف کی بات آپ نے کی ارم, تو ہم جب بازار میں کھانا کھانے جاتے ہیں تو ہم ایک ٹائم کا کھانا ایک فیملی 8 سے 10 ہزار روپے میں کھاتی ہے آج کل. بڑے آسان سے ٹیکس پے ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے اپنا کوئی کپڑے خریدنے, اور خاص طور پر خواتین نے, تو 8-10 ہزار روپے کا سوٹ لیتی ہیں. تو سال میں ایک دفعہ 3 ہزار روپے یا 4 ہزار روپے اپنی صحت پہ لگا لیں تو میرا خیال ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے. بالکل درست فرمایا ڈاکٹر صاحب. لیکن میں یہاں پہ کہتی چلوں کہ آج کل مرد حضرات کے کپڑے بھی بہت مہنگے ہوتے ہیں, وہ بھی ڈیزائنرز کپڑے پہنا شروع ہو چکے ہیں. تو دونوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے ٹیسٹ کروائیں سال میں ایک بار ضرور. مجھے 6 منتھ لگ رہا تھا, لیکن ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ
मैक्सिमम मिनिमम 6 और 1 ईयर में आपको ये टेस्ट करवा लेने चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली, आपका कीमती वक्त का। आप हमेशा बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं गुर्दों की बीमारियों के हवाले से, सिम्टम के हवाले से। नाज़रीन, यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिएगा पाकिस्तान के साथ।